द स्ट्राइकिंग कैलेमिटी, एकदम से आने वाली कैलेमिटी जो हिट करेगी ह्यूमैनिटी को, बहुत हार्ड हिट करेगी। सूरह हज में अल्लाह ताला कहते हैं ना कि क़यामत का जल्जला बहुत अजीम जल्जला है, वर्स नंबर 1 में, कि डर जाओ उस जल्जले से जो सबको हिला के रख दे, और ज़मीन जो है वो ज़ाहिर तितर बितर हो जाएगी, पहाड़ उड़ने लगेंगे लाइक वूल, और द हेवन एंड द सन एवरीथिंग विल बर्स्ट अपार्ट, और हेवन को तो बाकायदा अल्लाह रोल कर देंगे, सन को फोल्ड कर देंगे। ये पारा 30 में क़यामत का मंजर बहुत डिटेल में आया हुआ है, यू कैन रीड अबाउट इट। सो यस, इट इज़ अल क़ारिया। देन फोर्थ नेम इज़ यौमुल फ़स्ल। यौमुल फ़स्ल मुराद है द डे ऑफ जजमेंट, फैसले वाला, उस दिन फैसले कर दिए जाए। एंड दिस इज़ वेयर आई टेल यू कि डे ऑफ जजमेंट का कॉन्सेप्ट 100% लॉजिकल है। विदाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डे ऑफ जजमेंट लाइफ डजंट मेक सेंस, क्योंकि दुनिया में आप कई ऐसे लोग देखेंगे, देखिए दुनिया में कुछ लॉज है, फिजिकल लॉज है, इसी तरह दुनिया में एक लॉ ये भी है कि आप जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। लेकिन आप कितने लोग को देखते हैं कि उन्होंने बहुत मुजालिम की हो, लेकिन स्टिल दे आर लीडिंग अ वेरी रिच लाइफ। ठीक है, उनकी ज़िंदगियों में शायद सुकून नहीं होगा, लेकिन एविडेंटली आप देखते हैं कि वो लोग बड़े खुश हैं, उनके पास बहुत पैसे हैं, इतने लोग को उन्होंने कत्ल भी किया होता है, लेकिन दे आर लीडिंग अ गुड लाइफ एविडेंटली। दिस पॉइंट्स टू अनदर लाइफ कि यस, ये लाइफ कंटिन्यू होगी आगे, अल्लाह ताला रेज करेंगे, उठाएंगे, डे ऑफ जजमेंट पे सबको जमा करेंगे, वहां पे इनको सिला दिया जाए। सो इट कंप्लीट्स द पजल कि दुनिया में क्यों नहीं दिया जा रहा, क्योंकि आखिरत के लिए डिले किया जा रहा है, आखिरत में दिया जाएगा। देन जितने भी रिलीजन्स हैं आप नोट करें, चाहे वो इजिप्शियन मैथोलॉजी उठा लें, ग्रीक मैथोलॉजी उठा लें, क्रिश्चियनिटी उठा लें, जुडाइज्म, हिंदुइज्म उठा लें, कोई भी रिलीजन दुनिया का उठा लें, सबका आफ्टर लाइफ पे कॉन्सेप्ट। व्हाट डज दिस शो? ये क्या प्रूफ है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो टीचिंग लेकर आए थे वो भी यही थी कि अल्लाह सबको रेज करेंगे, देयर विल बी अ डे ऑफ जजमेंट। हज़रत आदम से लेके प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया ने आखिरत की बात की, और फिर जाहिर है कि इस वजह से बहुत से अंबिया की टीचिंग डिस्टॉर्ट हुई, आफ्टर लाइफ का एक बहुत अजीबोगरीब कॉन्सेप्ट बना मुख्तलिफ रिलीजन में, लेकिन दीन इस्लाम में वो कॉन्सेप्ट महफूज है अल्हम्दुलिल्लाह, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स में महफूज है, कुरान मजीद में महफूज है, और डिटेल में बताया अल्लाह ने कि डे ऑफ जजमेंट कैसे आएगा, उसकी होलनाकियाँ क्या होंगी, और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे। सो यस, इट इज़ यौमुल फ़स्ल, द डे ऑफ जजमेंट। देन इट्स फिफ्थ नेम इज़ यौमुद्दीन, द डे ऑफ रिकम्पेंस। वो दिन जो बदले वाला है, जब बदले दिए जाएंगे एक दूसरे को। मिसाल के तौर पे आपके साथ किसी ने ज़्यादती की है तो आपको उसका सिला मिलेगा, आपको रिवॉर्ड मिलेगा, और उस शख्स का हिसाब लिया जाएगा। आपने किसी के साथ ज़्यादती की है तो जाहिर है कि आपका जो है वो सिला, आपको सिला मिलेगा, आपका हिसाब लिया जाएगा। तो इट इज़ द डे ऑफ रिकम्पेंस, जब अल्लाह हर एक का रिकम्पेंस करेगा उसके डीड्स के मुताबिक। देन अनदर नेम फॉर आखिरा इज़ अल-हाक़्क़ा, चैप्टर 69, पारा नंबर 29 की सूरह अल-हाक़्क़ा। अल-हाक़्क़ा मल-हाक़्क़ा वमा अदराका मल-हाक़्क़ा। अल-हाक़्क़ा मीन्स द इनएविटेबल रियलिटी, एक ऐसी हकीकत जो अनडिनाएबल है। क्यों अनडिनाएबल है? बिकॉज ऑल योर लाइफ पॉइंट्स टू द ट्रुथ, टू द रियलिटी के क़यामत आके रहे। Everything is going to finish। तो मॉडर्न साइंस भी कहती है कि यूनिवर्स जो है, जस्ट लाइक बिग बैंग देयर विल बी अ बिग क्रंच, यूनिवर्स में तबाह होना है। बिग क्रंच थ्योरी भी है ना, यूनिवर्स के एंड पे कभी आप साइंटिफिक थ्योरी सर्च आउट करें, कब होगी अल्लाह नोज बेस्ट। सो यस, इट इज़ एन इनएविटेबल रियलिटी, और डे ऑफ जजमेंट आकर रहेगा, क्योंकि दुनिया में 100% इंसाफ पॉसिबल नहीं है, आखिरत में 100% इंसाफ होगा, अदल होगा, अल्लाह ताला सबको वहाँ पे जमा करेंगे। एंड देन another name is Yawm at-Talaqi, the day of meeting, because on which the foremost and the last will meet with Allah, the day of meeting, कि believers की अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मुलाकात, और what a meeting that will be, कि वो अपने रब से मिलेंगे, अपने रब की तरफ देखेंगे, अपने रब का चेहरा देखेंगे। ये सूरह क़यामा में आता है, और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन को ऐसे देखोगे। बिलीवर्स की बात हो रही है, जो खुश नसीब लोग होंगे, अल्लाह हमें भी उनमें शामिल करें, आमीन। वो अल्लाह को ऐसे देखेंगे जैसे तुम इस वक्त मून को देखते हो, 14वीं के चांद को जिस तरह से तुम देख रहे हो, फुल ब्राइट मून, इस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला को उस दिन तुम देखोगे, बिलीवर्स की बात। तो ये कुछ नाम मैंने आपको बताया डे ऑफ जजमेंट।
اب میں آپ کو کرونولوجیکل آرڈر سے سیکوینس آف ایونٹس بتاتا ہوں اور پھر ہم کچھ ڈیٹیل میں انشاءاللہ جاتے ہیں، ڈیٹیل ڈسکس کرتے ہیں ڈے آف ججمنٹ کے حوالے سے۔ سب سے پہلے دیکھیں جو سور پھونکنے کا ذکر ہے، ٹرمپٹ کا ذکر ہے، قرآن مجید کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں ٹرمپٹ 3 بار جو ہے وہ پھونکا جائے گا، اور اس حوالے سے میں آپ کو کچھ آیات سناتا ہوں، بہت ہی دل ہلا دینے والی آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ سورہ زمر ہے، چیپٹر نمبر 39 ورس 67۔ وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامۃ والسماوات مطویات بیمینہ۔ They have not appraised Allah with true appraisal۔ انہوں نے اللہ کی قدر اس طرح سے نہیں کی جس طرح سے اللہ کی قدر بنتی ہے۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ اکارڈنگ ٹو دا تفسیر یہ جیوز کی بات ہے۔ کیا ہے اللہ کی قدر؟ while the earth entirely will be within his grip on the day of resurrection۔ تمام کی تمام ارتھ اللہ تعالیٰ کی گرپ میں ہو ڈے آف ریزریکشن میں، اینڈ دی ہیونز ول بی فولڈیڈ ان ہز رائٹ ہینڈ، اور تمام آسمان ہیونز اللہ تعالیٰ کے رائٹ ہینڈ میں فولڈ ہو جائے۔ دس از دا قدر آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو اللہ کی قدر کرو، اللہ تعالیٰ کی پاور کو ریئلائز کرو، اینڈ دین اللہ سے سبحانہ و تعالیٰ اما یشرکون، ایگزالٹڈ از ہی ابو دیٹ وچ دے ایسوسیٹ ود ہم۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے ان چیزوں سے جس کے ساتھ یہ شریک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، یعنی آئیڈلز کے ساتھ، بتوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، فالس ڈائٹیز اور گاڈ جو انہوں نے بنائے ہوئے، اللہ تعالیٰ اس سب سے پاک ہے۔ دین اللہ سے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ And the horn will be blown، سور پھونکا جائے گا، and whoever is in the heavens and whoever is on the earth will fall dead except whom Allah wills۔ اور تمام کے تمام کریشن مر جائیں، will fall dead۔ اور کیا ہی خوبصورت حدیث ہے کہ اینجل جبرائیل کی ڈیتھ کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب تمام کریشن جو ہے وہ ڈیڈ ہو جائے، بہت خوبصورت حدیث جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاور واضح ہو، جب تمام کی تمام کریشن کو ڈیتھ آ جائے، 4 فرشتے، عظیم فرشتے، ہیوج اینجلز، جن کا مقام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے بہت ہے، جن کے بہت عظیم ٹاسک ہیں۔ میکائیل جو رزق کے رکھوالے، جبرائیل علیہ السلام جو کہ وہی لے کر آئے پروفٹس کے پاس، اتنا بڑا ان کا ٹاسک ہے، اور اسرافیل جو کہ سور پھونکنے والے، اور ملک الموت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ملک الموت سے پوچھیں گے کہ کون کون الائے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ اور ان کی کنورسیشن، اس اینجل کی کنورسیشن، وہ کہیں گے کہ یا رب جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اینڈ مائی سیلف، اور پھر وہ کہیں گے کہ یا اللہ آپ کا فیس ہمیشہ باقی رہنے والا۔ قرآن کی جو آیت ہے نا کہ تمہارے رب کا چہرہ ہمیشہ باقی رہنے والا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے کہ میکائیل کی روح قبض کرے، میکائیل کو ڈیتھ آئے گی۔ کین یو امیجن کہ اینجلس کی باری باری جو ہے وہ ڈیتھ آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے لیکن یہ ان کی کنورسیشن ہے اس اینجل کے ساتھ کہ آپ کون کون زندہ ہیں۔ ہی ول سے جبرائیل، اسرافیل، مائی سیلف، اور پھر یہی جواب کہ اللہ آپ کا چہرہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، بے شک باقی رہنے والا ہے یا رب ذوالجلال والاکرام۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ٹھیک ہے، آپ اسرافیل کی روح قبض کریں۔ اسرافیل کو ڈیتھ ہوگی، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوچھیں گے تو وہ جواب دیں گے کہ مائی سیلف اینڈ جبرائیل علیہ السلام، اور وہی جواب کہ اللہ آپ کا چہرہ باقی رہنے والا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہیں گے کہ جبرائیل کو مارو۔ کین یو امیجن جبرائیل، دا موسٹ پاورفل اینجل، اینجلس کے سردار جبرائیل علیہ السلام، ایک حدیث میں آتا ہے ان کے 600 پر ہیں، ایک میں آتا ہے 700 پر ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام کو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار دیکھا تو ان کا سائز ان امیجنیبل ہے۔ جب غار یہ جو جہاں پہ وہی آئی غار ہرا، وہاں پہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو ان کا ایک پر ایسٹ کی طرف تھا، ایک پر ویسٹ کی طرف سپریڈ تھا، اینڈ ہی ہیز 600 ونگز 700 ونگز اکارڈنگ ٹو ڈفرینٹ احادیث۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دیں گے کہ جبرائیل کی روح قبض کرو۔ وہ جبرائیل جو کہ ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اتنے اوبیڈینٹ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر پہ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو کیسے دیکھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دربار میں، اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آئی سو جبرائیل، کہ وہ جیسے ٹاٹ
گیلی ہو کے نہیں سوکھ جاتی، سکڑ جاتی، اس طرح میں نے جبرائیل کو اپنے پر سکڑتے دیکھا، اپنی باڈی کو سکاڑتے دیکھا، یعنی کہ دس از دی awe he was in while standing before اللہ رب العالمین. تو جبرائیل علیہ السلام کی پھر موت آئے گی. the death of جبرائیل علیہ السلام, the most powerful angel in this universe. اور ان کو ڈیتھ کیسے آئے گی؟ اٹ از ویری ایموشنل کہ ملک الموت جبرائیل علیہ السلام کی روح قبض کرے گا اور جبرائیل علیہ السلام اپنے منہ کے بل گریں گے اور ان کے پر زمین پہ جا کے لگیں گے اور وہ کیا کہتے کہتے گریں گے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ پاک ہے میرے رب کی ذات جو بہت عظیم ہے اور پاک ہے میرے رب کی ذات جس کی بہت ہم بیان کرنے والی ہے. اور یہ تسبیح اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک حدیث کے مطابق کہ اللہ کے نزدیک یہ تسبیح سکیلز میں بہت ہیوی ہے. کون سے سکیلز میں؟ جو قیامت والے دن سکیل سجائے جائیں، یعنی کہ بیلنس جو اسٹیبلش کیا جائے گا، ترازو. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ. لک ایٹ دس ہاؤ ایموشنل از دس کہ وہ اینجل ان کو بھی ڈیتھ آنی ہے اور وہ منہ کے بل گریں گے اور ان کی لائلٹی چیک کریں. وہ ابھی تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے او میں ہوں گے کہ وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہتے کہتے منہ کے بل. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ملک الموت سے کہیں گے کہ اب کون زندہ ہے؟ امیجن کہ کوئی بھی نہیں زندہ، پوری کائنات میں کوئی بھی نہیں زندہ، ناٹ این ایٹم. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اس سے پوچھیں گے تو کہے گا یا رب اب میں اور آپ کی ذات، آپ کا چہرہ جو کبھی بھی اٹ ول نیور ایکسٹنگوش. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے کہیں گے کہ اب تم اپنے آپ کو بھی مارو بیکاز ہی از گاڈ دس. ملک الموت ہے اور ان کو بھی موت آ جائے گی اور پھر صرف اللہ رب العالمین ول بی دیئر. یہ ہے وہ سین. جب میں نے پہلی بار یہ حدیث پڑھی سنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اسپیشلی جو ڈیتھ ہے، ریئلی اٹ شوڈ میک یور ہیئر اسٹینڈ کہ کیا منظر ہوگا. وہ سب کو موت آ جائے گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ول بی دیر. اور پھر اسی کو میں کنٹینیو کرتا ہوں کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب سب فوت ہو جائیں گے، مر جائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں پر میدان حشر میں 3 بار یہ کہیں گے کہ ویئر آر دا کنگز آف دی ارتھ، ویئر آر دا کنگز آف دی ارتھ. کہاں ہے زمین کے بادشاہ؟ کہاں ہے وہ ایروگینٹ بادشاہ جو اپنے آپ کو آل ان آل سمجھتے تھے؟ ویئر آر دے، کدھر ہے؟ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے آئی ایم دا کنگ، آئی ایم دا کنگ، میں بادشاہ ہوں، میں کنگ. بادشاہوں کا بادشاہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، شہنشاہوں کا شہنشاہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ میں آپ کو اس آیت کے کانٹیکس میں بتا رہا تھا کہ جب سور پھونکا جائے گا، جو کچھ بھی ہیونز اور دی ارتھ میں اٹ ول فال ڈیڈ ایکسیپٹ whom اللہ wills. Then it will be blown again and at once they will be standing looking on. اور پھر ایک اور سور پھونکا جائے گا، وہ کھڑے ہوں گے، اسٹینڈ ہو جائیں گے ایک دم سے and they will be looking on کہ ہم کہاں پر آئے. ایک بار ایک مسلمان میں اور ایک یہودی میں جھگڑا ہوا اور یہودی موسیٰ علیہ السلام کی بہت تعریف کر رہا تھا اور جو مسلمان ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تعریف کر رہا تھا. اور مسلمان نے ایکچولی سلیپ کر دیا یہودی کو لڑائی میں اور جھگڑے میں. تو پھر دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آئے اور دا جو ایکچولی کمپلینٹ، یہودی نے آ کے شکایت کی کہ اس نے میرے ساتھ ایسے کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کا سٹیٹس بہت زیادہ ہے، میں آپ کو کانٹیکسٹ بتا رہا ہوں حدیث. اور انہوں نے کہا کہ جب میری آنکھ کھلے گی، when I will be raised، جب میں اٹھایا جاؤں گا تو میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھوں گا اللہ تعالیٰ کے عرش کے قریب. ایکچولی ہی ول بی ہولڈنگ اللہ تعالیٰ کے عرش کا، آئی تھنک حدیث گوز لائک دس کہ انہوں نے وہ جو پایا ہوتا ہے ایک جیسے فٹ سٹول ہوتا ہے اس کا پایا، آئی تھنک ہی ول بی ہولڈنگ دیٹ. یہ پوری حدیث ابھی میرے مائنڈ سے نکل گئی. بات اصل میں یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے پہلے. اور یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب مجھے نہیں پتا کہ وہ میرے سے پہلے ریز کیے گئے ہیں یا وہ اللہ نے انہیں موت ہی نہیں دی. بہرحال اس میں ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے ویسے آپ کو ایک سائٹ پہ ایک حدیث سنائی. چیپٹر 39 ورس 69 ورس 67 ورس 68 میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ 2 بار سور پھونکا جائے گا. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُزِّيَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. And the earth will shine with the light of its Lord and the record will be placed. اور ڈیڈز کا ریکارڈ، حساب کتاب سامنے رکھا جائے گا.
حساب سامنے لایا جائے گا. اینڈ دا پروفٹس اینڈ دا وٹنسز ول بی براٹ. اور یہاں پہ شہداء سے مراد ہے کہ گواہوں کو اور انبیاء کو سامنے لایا جائے گا. یعنی ہر نیشن کی جو لائن بنائی جائے گی اس لائن کے آگے اس نیشن کا نبی ہوگا یا اس کے نبی ہوں گے. اگر ایک ہی نیشن پہ کئی نبی بھیجے اللہ نے, سب سے آگے نبی ہوں, اور نبیوں کے پیچھے لائن میں نیک لوگ ہوں. اور جو ظاہر ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ریجیکشن شو کی, جنہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا نبیوں کی دعوت کو, سب سے پیچھے ہوں. دس از دا گیدرنگ آن دیٹ ڈے اینڈ اٹ ول بی جج بٹوین دیم ان ٹروتھ اینڈ دے ول ناٹ بی رانگڈ. اور ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا, ان کو جج کیا جائے گا, اور کسی بھی نفس پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. اور پھر اگلی آیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ. And every soul will be fully compensated for what it did and he is most knowing of what they do. اور ہر نفس کو, ہر سول کو اس کا صلہ دے دیا جائے گا جو کچھ بھی اس نے کیا. کس لیول پہ صلہ دیا جائے گا؟ جیسے اذا زلزلت الارض زلزالہا, یہ جو ہمارے پاس سورہ زلزلہ ہے, اذا زلزلت الارض زلزالہا, اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اینڈ والی ورسز ہے نا کہ چاہے اس نے ذرہ برابر بھی اچھائی کی ہے وہ بھی سامنے آ جائے, چاہے اس نے ذرہ برابر برائی کی وہ بھی اس کے سامنے.